अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले नाज़रीन को आगाह करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक बाज़ काबिल अमल तजावीज़ पर निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपी ने तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। बजट की मुखालफत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद भी पेश की। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक थे। एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। नताइज के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतहरिक बयानिए और जारहाना इंतखाबी मुहिम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारते हुए दीगर हरीफों को वाज़े पिछाड़ दिया। GB इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी करदा फॉर्म 47 के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक सामने आने वाले 20 हल्कों के नताइज में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। तीर ने नगर, स्कर्दू, कुरमिंग, शिगर और गिजर जैसे अहम मौक़ों में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। दूसरी जानिब वफाक में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अब तक सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक खिलाड़ी और गांचे दियामिर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 2 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी लाज रखने में कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशन की वोटिंग कलअदम करार दे दी है। गीची, थोर खाया और BHU थोर सिरी पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। मुबैना धांधली की शिकायत पर वोटिंग कलअदम करार दी गई। 15 जून को दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया गया है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक हल्के से कामयाब हासिल की थी। ईदगाह शरीफ में खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। PTI 2 हल्कों के सिवा गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं थी। अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट देकर जितवाया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मीडिया से बातचीत, साथ ही ये भी कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल नताइज सुबह 9 बजे तक आ जाने चाहिए थे। PTI के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सच्ची जगह पे ईदगाह शरीफ में खड़े हैं। PTI गिलगित बल्तिस्तान में किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने जो देखा, मैं किसी हवाले से गया हुआ था और जो सुना, मुनज़ा के 2 हल्कों के अलावा PTI कहीं पे मौजूद नहीं थी और वो 2 हल्के PTI ने जीत लिए। इंतखाबी मुहिम के पहले ही दिन बिलावल भुट्टो ने फॉर्म 47 की बात की थी। उनकी इस बात को जिन लोगों ने खरीदना था खरीद लिया और वो फॉर्म 47 हासिल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी इख्तियार वली की बोल के प्रोग्राम में बातचीत, कहा कि बिलावल भुट्टो ने GB इलेक्शन में अपने अच्छे कार्ड खेले। बिलावल साहब ने टूटी हुई तीर के साथ जो है ना अच्छा खासा शिकार भी कर लिया और फार्म 47 हासिल करने में भी कामयाब हो गए। तो धांधली की मेरे ख्याल में टूल की बात आप समझ ही रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बिलावल साहब को मेरी बात समझ आ रही है। तो बिलावल साहब ने खुद ही कहा था कि मैं फार्म 47 का बंदोबस्त करूंगा और उन्होंने कर लिया। ये 2-3 दिन के अंदर ही आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले और चीज़ें चेंज करवा ली हैं। जी, बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट आंसर। बिलावल साहब ने कैंपेन भी अच्छी की। उन्होंने वहाँ पे लंबा स्टे रखा, खुद वहाँ पर मौजूद था। आसिफा भुट्टो आई और उन्होंने आते साथ ही जो कह दिया था फार्म 47 का, हाँ, वो जो उनकी पहली स्पीच थी तो लोगों ने बाय कर ली। उन्होंने उसी को
فارم ان لوگوں نے کیا، وہ جس نے بائی کرنی اسی نے بائی کر لی تھی. اوکے. میئر سکھر اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہے. انتخابات کے نتائج نے یہ واضح کر دیا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے جبکہ تیر کی جیت ہوئی ہے. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ میجورٹی حاصل کر کے انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ کے تحت جلد گلگت بلتستان میں حکومت قائم کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کا سفر ہمیشہ جاری رکھتی ہے اور اس کا منہ بولتا رزلٹ آج گلگت بلتستان کا یہ الیکشن کا رزلٹ ہے. آج پروپیگنڈا کرنے والوں کی شکست اور تیر کی جیت ہوئی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کشیدگی بڑھی تو اسرائیل ایران کے خلاف تنہا رہ جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر اسرائیلی رد عمل. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر اسرائیل پر رد عمل. کہا کہ نیتن یاہو کو وارننگ دی تھی کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ کیا تو اسرائیل خود کو تنہا پائے گا. امریکہ کو ایران پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں آگاہ کیا گیا تھا. گزشتہ رات نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں کسی بھی فوری فوجی کارروائی سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا. امریکی صدر نے اس امید کا اظہار بھی کیا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور تہران اس پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہوتا رہا. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے پھر شمالی اسرائیل پر حملہ کیا. بیروت پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے جس کے جواب میں اسرائیل نے ایرانی شہروں کو ہدف بنایا تھا. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا. اسرائیلی حملوں پر ایران نے پلٹ کر وار کیا. شمالی اسرائیل پر میزائل داغ دیے. تل ابیب کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی تنصیبات ایرانی میزائلوں کا ہدف بنی. جواب میں اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملہ کیا. تہران کے سفارتی علاقے میں زوردار دھماکہ ہوا. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ لڑاکا طیاروں نے خفیہ معلومات پر حملہ کرتے ہوئے ایران کے دفاعی نظام کو تباہ کر دیا. اس سے قبل ایران نے لبنان پر جارحیت کے جواب میں تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل داغے تھے. رات گئے کیے گئے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کے رامات ایئر بیس سمیت 3 اڈوں کو نشانہ بنایا. سوشل میڈیا پر ایرانی حملوں سے ہونے والی تباہی کے مناظر بھی جاری ہوئے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس پر یمن کی جانب سے بھی میزائل داغا گیا. اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا. اسرائیلی فضائیہ نے وسطی ایران پر بمباری کی. تہران، اصفہان اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے. اس بمباری سے ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ متاثر ہوا. ایران کی طرف سے حملے روکنے کے اعلان کے بعد پڑوسی ملک عراق نے اپنی فضائی حدود کو دوبارہ کھول دیا ہے. عراقی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق تمام عراقی ہوائی اڈوں سے فضائی آپریشنز اور پروازوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے. اتوار کی شام ایرانی میزائل حملوں کے آغاز کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عراق نے اپنی فضائی حدود کو 72 گھنٹوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا تھا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی شہ پر کارروائیاں کرتا رہا ہے. ہم جنگ بندی کے پابند تھے. خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے. سب کچھ امریکی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملکی مفاد کے دفاع کے لیے تیار ہیں. Move and act. We cannot in any event or under any circumstances allow the Zionist entity or the United States to take advantage of the current situation to repeat their violation, to widen the circle of their aggression. And in return, they come up with mere empty statement that they are committed to the ceasefire that is being continuously violated by them. Iran and the Iranian people are prepared to take whatever action in order to safeguard our national interest. قومی سلامتی اور عوام کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. قوم کے حقوق کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی بھی خطرے کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام. لکھا سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے 2 مضبوط ستون ہیں. ہم نے نہ میدان چھوڑا نہ مذاکرات کی میز سے بھاگے. اتحاد اور دانش مندی سے موجودہ آزمائش پر قابو پا لیں گے. ایران اس کڑے امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے گا. قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام آپشنز بروئے کار لائے جائیں گے.
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں سانگھڑ میں شدید گرمی اور گیس لیکیج کے باعث چلتی کار میں آگ لگ گئی، باپ اور بیٹی جان سے گئے۔ واقعہ تحصیل کھپروں میں پیش آیا جہاں گاڑی میں جھلس کر 30 سالہ پیرو اور اس کی بیٹی پوجا جھلس کر زخمی ہو گئے۔ دونوں کو شدید زخمی حالت میں کراچی منتقل کیا جا رہا تھا لیکن راستے میں دم توڑ گئے۔ کوئٹہ کی وحدت کالونی میں شوہر نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کر دیا۔ واقعہ گھر کے اندر پیش آیا۔ شہری نے اپنی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو مار ڈالا، بعد میں اپنی بھی جان لے لی۔ واقعے سے پہلے شہری کا ویڈیو بھٹی صاحب کے لیے ہے اور شہباز شریف صاحب کے لیے اور آصف زرداری صاحب تک اگر پہنچتی ہے، ہمیں جینے کا حق چاہیے سر۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں نہیں چھوڑیں گے سر۔ ہم جیسوں کو بھی سر یوز کر کے ہم جیسوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں، میں یوز نہیں ہوں گا سر۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مار دوں گا اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں بہت کچھ کر لوں گا اپنے ساتھ سر۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچوں کی دھمکی دے کر کے دنیا کے کام کروائے، گھر کی دھمکی دے کے مجھے روز آفتاب جبل کسی نہ کسی کو بیچ کے ذہنی ٹینشن دیتے ہیں کہ گھر تمہارے خالی کروا دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تم یہ کر دو ورنہ یہ کریں گے، تم یہ کرو ورنہ یہ کر دیں گے۔ خاص طور پہ آفتاب جبل اور مسعود مینگل، اگر میں مر گیا یا میں نے اپنے ساتھ کچھ کیا سر، ذمہ دار آفتاب جبل، اس کی بیوی اور مسعود مینگل جو کہ مینگل نہیں ہے، یہ ہوں گے۔ شادی سے انکار کیوں کیا؟ ڈیرہ غازی خان میں ملزم نے نرسنگ کی طالبہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق شاہ صدر دین میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں فائرنگ سے لڑکی جاں بحق ہو گئی اور بیچ بچاؤ کرانے والا نوجوان زخمی ہو گیا۔ مقتولہ اور ملزم کی لاشیں DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک کے شواہد کے مطابق معاملہ شادی سے انکار کا ہے لیکن مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور کے علاقے شفیق آباد میں فائرنگ، شہری کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وقاص نامی شہری اپنی بیٹیوں کو گھر کے باہر جھولا جھلا رہا تھا۔ ملزم فرید عرف ماجہ مالی نے فائرنگ کر کے وقاص کو شدید زخمی کر دیا، تاہم اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ MS سول اسپتال ڈاکٹر عبدالہادی کاکڑ کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ خاتون ڈاکٹر مہنور ناصر کراچی کے نجی اسپتال میں 1 ماہ تک زیر علاج رہیں گی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر مہنور کی منگل کو اہم پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی کا نشانہ بننے والی ڈاکٹر مہنور ناصر کراچی میں زیر علاج۔ ہونٹ اور ناک پر گہرے زخم ہیں جبکہ جسم 13% تک جھلس چکا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون ڈاکٹر کے مکمل علاج کے لیے آئندہ 1 ماہ کے دوران ان کی متعدد سرجریز کی جائیں گی۔ منگل کو ان کی اہم پلاسٹک سرجری شیڈیول ہے۔ متاثرہ ڈاکٹروں کو دھندلا نظر آنے پر ماہر امراض چشم نے ان کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کراچی میں ڈاکٹر مہنور کی عیادت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ہفتے کے روز کوئٹہ کے سول اسپتال میں سرجری وارڈ کے لفٹ آپریٹر ہمایوں شاہ نے ڈاکٹر مہنور پر تیزاب پھینکا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش میں وارڈ بوائے عبدالرزاق ترکئی بھی زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم ہمایوں شاہ کو تعاقب کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ انمول اور پنکی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ CTD کے 2 اہلکاروں کو منشیات فروشوں سے گٹھ جوڑ کے الزام میں فوری طور پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ بول نیوز کو موصول رپورٹ کے مطابق یہ اہلکار بھاری رشوت لے کر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ انمول اور پنکی کیس CTD میں چھپی کالی بھیڑیں بے نقاب کر گیا۔ بول نیوز کو موصول ہونے والی انکوائری رپورٹ نے کچا چھٹا کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق ASI کفیل احمد اور اہلکار محمد علی قریشی نہ صرف منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے تھے بلکہ خود بھی کوکین کا نشہ کرتے تھے۔ انکوائری میں یہ ہوشربا اعتراف بھی سامنے آیا کہ یہ اہلکار انمول اور پنکی سے کوکین حاصل کرتے تھے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، قانون کی دھجیاں اڑانا اور غیر قانونی مالی فوائد سمیٹنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اہلکار محمد علی قریشی مخبروں کو دینے والی انفارمیشن منی کے نام پر نہ صرف رقم ہڑپ کرتا بلکہ اس سے بدلے کوکین وصول کرتا تھا۔ دوسری جانب ASI کفیل احمد نے اندھیر نگری مچا رکھی تھی۔ 6 سے 7 بڑے منشیات فروشوں کو بھاری رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ دونوں اہلکاروں کو فوری طور پر ملازمت سے فارغ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جرم کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔
منشیات فروشی کے کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کے کیس کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی شیخ محمد کا سکرنٹ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سٹی انویسٹیگیشن کی ذمہ داریاں سینئر پولیس افسر شاہجہاں خان کو سونپ دی گئی ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، آزاد کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے تخریب کاروں کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ جتھوں کو لگام ڈال کر وادی میں امن و امان اور معمولات زندگی بحال کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان آئی جی آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے 3 افراد اپنی ہی اندھا دھند فائرنگ میں مارے گئے۔ بلوائیوں کے حملوں میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آزاد کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائی۔ کالعدم تنظیم عوامی ایکشن کمیٹی کے تخریب کاروں کے عزائم خاک میں ملا دیے، جتھوں کو لگام ڈال کر وادی میں امن بحال کر دیا۔ راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پرتشدد حملے اور پولیس اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں شہید پولیس اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کے گراؤنے عمل نے اس کالعدم تنظیم کا مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ بری طرح بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اسپانسر فتنہ الخارج نے بھی اس کالعدم ایکشن کمیٹی کے حق میں بڑھ چڑھ کر اعلامیہ جاری کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بیرون ملک میں بیٹھا پاکستان کا دشمن سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور اے آئی مواد کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں ان حملوں نے تقریبی عزائم کو عیاں کر دیا۔ اس پرتشدد لہر میں اب تک 4 سیکیورٹی اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، تاہم اب فورسز نے راولاکوٹ سمیت تمام متاثرہ علاقوں کو کلیئر کروا لیا ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت تمام شہروں میں کاروباری اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہیں۔ آزاد کشمیر میں حالیہ بحران کے دوران کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی مبینہ آڈیو کال لیک ہو گئی، جس میں راولاکوٹ میں بڑے پیمانے پر پرتشدد حملوں اور لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی کا ہوشربا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آڈیو میں شوکت نواز میر کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ جب تک راولاکوٹ میں خون ریزی نہیں ہوگی وہ مظفر آباد اور میرپور میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آ رہی ہے جی اچھا شارٹ یہ ہے کہ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جڑیاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑیاں نہ سن راولاکوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ اور راولاکوٹ ایک ایونٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس ایونٹ کی وجہ سے اگریسو ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوگی، میں تمہیں کھل کے گل دس رہا ہوں، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔ طریقے نال کر پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ رہے کہ ٹروپس کتنی ہیں، اتھا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں؟ نہ راتی آئی ہیں نہ راتی پھرنے رہے، ہمارے پر تقریباً 10 منٹ ڈرون پھرنے رہے صبح تک۔ پہلے چیک کرو رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے چین کس طرح ہیں، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں، اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ۔ شاید دیکھو نا میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پی دی ہے۔ گل کیوں نہیں سمجھ رہے تو میری سر، میں بھی یہی تمہیں کہہ رہا نا کہ تسا اج راولاکوٹ دیکھو، راولاکوٹ میچ لگسی تو اگلی گل بن سی، اگر راولاکوٹ میچ نہیں لگتا اسی کچھ بھی نہیں کر رکھتے۔ مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات کا عزم دہرا دیا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ نرسنگ کے شعبے کی بہتری کے لیے کام جاری ہے۔ نظام صحت میں نرسنگ کا کلیدی کردار ہے، اسے جدید خطور پر استوار کریں گے۔ عوام کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کو نرسنگ کی کالجز کی پرمیشن دے رہا ہے جو وہ پریسیڈنٹ ہی جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے امیجن میرے پاس متعدد کمپلینیں آتی تھیں کہ بھائی 3 سال پہلے انسپیکشن ہو گئے ہیں، ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے، کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں بھائی آپ ہم سے۔ ان 4 کالجز کو ہم نے آن دا بیسس آف ان اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو ہزاروں میں ہے یہ ہم نے پرمیشنز دی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا ہم نے ان کو کروڑوں روپے فائن کیا ہے۔ پاکستان کے تمام نرسنگ کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کالجز آپ نرسنگ کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ آپ کا کالج رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کا کالج انلیگل ہے، آپ کی کہیں ریکگنیشن نہیں ہوگی۔ دبئی ایمریٹس روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثے میں 7 افراد جان سے گئے، 9 زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث ٹرک اچانک سڑک کے درمیان رک گیا، اسی دوران تیز رفتار منی بس ٹرک سے ٹکرا گئی۔ 9 زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
کھیل کے میدان سے خبر ہے جہاں پر BCB پلیئر پاور کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شاہین شاہ آفریدی پر ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے بند کر کے واضح پیغام جاری کر دیا۔ شاہین نے اپنا آخری ٹیسٹ مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا تھا جس میں پاکستان کو 104 رن سے شکست ہوئی تھی۔ بابر اعظم سے یاری شاہین آفریدی کو پڑ گئی بھاری۔ محمد رضوان کی حمایت PCB کو ہوئی شاہین سے شکایت۔ پلیئرز پاور کے خاتمے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ون ڈے کپتان کو سبق سکھانے کے لیے ٹیسٹ ٹیم سے فارغ کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ سیریز میں فتح کا کارنامہ بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ PCB تھنک ٹینک نے اپنی ریٹ قائم کر دی۔ محمد رضوان کی شامت آئی T20 اور ون ڈے کرکٹ سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب واحد جائے پناہ ٹیسٹ کرکٹ ہی رہ گئی ہے۔ بابر اعظم کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ ٹیسٹ اور ون ڈے میں بہتر کارکردگی کے ساتھ محتاط رویے کی وجہ سے سابق کپتان سیف زون میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک وقت میں ایک محاذ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کے لیے انگلینڈ کے موجود پاکستانی ٹیم آج اپنا دوسرا وارم اپ میچ اسکاٹ لینڈ سے کھیلے گی۔ میچ انگلینڈ کے شہر ڈربی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کو اپنے پہلے وارم اپ میچ میں سری لنکا سے 9 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی۔ گرین شرٹس میگا ایونٹ کے اپنے پہلے میچ میں 14 جون کو روایتی حریف بھارت سے ٹکرائیں گی۔ ڈنمارک کے سٹار فٹ بالر کرسٹن ایرکسن یوکرین کے خلاف دوستانہ میچ کے دوران اچانک گر پڑے۔ دل میں لگی ڈیوائس نے ان کی جان بچا لی۔ میڈیکل ٹیم فوری طور پر ان کی مدد کے لیے میدان میں پہنچی۔ خوف اور تشویش میں مبتلا کھلاڑیوں نے ان کے گرد حفاظتی حصار بنا لیا۔ سنگین صورتحال کے باعث میچ فوراً منسوخ کر دیا گیا۔ فٹ بالر 5 سال پہلے بھی دل کے دورے کے باعث میدان میں گر گئے تھے۔ ان کے دل میں ICD لگا دیا گیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ترکی کی قومی فٹ بال ٹیم شمالی امریکہ روانہ ہو گئی ہے۔ ٹیم بس کو 100 سے زائد سرخ گاڑیوں کے بڑے قافلے کے ذریعے ہوائی اڈے تک لے جایا گیا۔ قافلے نے استنبول میں یاو سلطان سیلم پل کو پار کیا اور شائقین ایک تہوار کے ماحول میں کرسنٹ اسٹارز کے پیچھے جمع ہوئے جب امریکہ میں اپنے پری ٹورنامنٹ کیمپ کے لیے روانہ ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔